आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। हम अक्सर इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की बात करते रहते हैं और बहुत सी बातें उनके हवाले से इस चैनल पे होती रहती हैं। इंजीनियर साहब की करंटली एक पॉडकास्ट आई है। फैसल बड़ाइश साहब हैं, पाकिस्तान के बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने काफ़ी काम कर रखा है हिस्ट्री पे, इंटरनेशनल हिस्ट्री पे, पाकिस्तान की हिस्ट्री पे, जिनका चैनल है देखो सुनो जानो। तो उसके ऊपर क्यूरियोसिटी पॉडकास्ट के नाम से वो पॉडकास्ट करते हैं। उसकी जो एपिसोड नंबर 5 है उसमें उन्होंने इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को बुलाया था और इंजीनियर साहब से कुछ काफ़ी सवालात उन्होंने इस्लाम के मुतालिक पूछे थे। मगर मैंने ये पॉडकास्ट जब देखी तो मुझे इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें नज़र आई जो डिस्कस करने के लायक हैं, क्योंकि इंजीनियर साहब हमेशा एक सोलो प्ले उनका होता है। तो ये पहली बार एक कॉन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म पे थे जहां पे कुछ सवालात उनसे किए गए और उन सवालात के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें उभर के सामने आती हैं जिन पे हम अपनी राय दे सकते हैं, या हम जिनके थ्रू इंजीनियर साहब की लॉजिक के अंदर पाए जाने वाले प्रॉब्लम्स की निशानदही कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि इसको हम देखें। तो इस पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए गए हैं और जिनको मैं बारी बारी डिस्कस करता रहूँगा। मैं इसके ऊपर एक से ज़्यादा मोनोलॉग्स बनाऊंगा और आज मैंने इस पॉडकास्ट में इंजीनियर साहब से एक सवाल किया गया था कुरानिस्ट मुसलमानों के बारे में। उसकी तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिला रहा हूं और इंजीनियर साहब ने एक तरह का फतवा ही दे दिया है कुरानिस्ट मुसलमानों के ऊपर, जिसको हम एंड तक इस वीडियो के डिस्कस कर लेंगे। तो इसको देखें और जरा समझने की कोशिश करें। तो चलेंगे, मैं ऑडियो प्ले करता हूं, तो इसको सुनते हैं और फिर हम इस पे आहिस्ता आहिस्ता तबसरा करेंगे कि आप जिन किताबों का जिक्र मैं आ रहा हूं उस तरफ, मैंने तमहीद बना दी थी ना। असल फिर मैं एक चीज़ और ऐड कर दें कि बहुत बड़ा तबका इस तरह का भी पैदा हो रहा है यंगस्टर का जो खुद को कुरानिस्ट कहता है। वो तो इन बाकी किताबों को उस तरह से नहीं मानता जैसे मुसलमानों का एक बड़ा तबका मानता चला आ रहा है। शायद ये बहुत कदीम ज़माने से है, लेकिन आजकल ये इन वीडियोस के जरिए अपने आप को पॉपुलर भी करते हैं। कुरानिस्ट को एड्रेस करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, जबकि वो तो इन बाकी किताबों को मानते ही नहीं। वो यानी फैसल साहब ने यहाँ पे इंजीनियर साहब से ये सवाल किया कि कुरानिस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर साहब की और फैसल साहब की ये बातचीत चल रही थी कि हदीस की क्या वैल्यू है। और फिर फैसल साहब ने बीच में ज़िम्नन ये सवाल भी पूछ लिया कि कुरानिस्ट लोग हदीस को नहीं मानते, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इंजीनियर साहब उसके बारे में जो बातें करते हैं वो जरा देख। आपका सवाल तो वहीं रहेगा ना, ये तो सवाल अगला आ गया। हाँ, बस इसको ऐड करके वो तो ये फिर तो मैं 20 मिनट बोलूंगा। ज़ाहिर है हाँ, आप मुकदमा बोलें। पूछ रहे हैं ना। जी, जी। अगर आप मुझसे ये पूछें कि फजर के कितने फर्ज हैं, वो तो मैं आपको 2 बता दूंगा, लेकिन आप मसाइल पूछेंगे तो फिर तो ये तो पीएचडी थीसिस है। पहले मैं पहले पोर्शन के ऊपर आता हूँ। ठीक है, कि किताबें शुरू से थी, सारे मानते थे, नजरियात भी शुरू से थे। ठीक है, मैंने ये किया कि क्रिटिकली इसका एनालिसिस किया कि किस मामले में किसने डंडी मारी है, ठीक है, और मैं अवाम को बताऊं कि इस मामले में सुन्नी सही कह रहे हैं, इसमें शिया ठीक कह रहे हैं, इसमें वाबी ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई एक नजरिया ऐसा लॉन्च नहीं किया जिसमें कहूं कि ये सारे गलत है और मैं ठीक कह रहा हूं। ऐसा कोई नहीं है, आज तक कोई सामने नहीं ला सका। लिहाजा मुझे सिंगल आउट करना, इसमें मैं अक्सर बोलता हूं कि 99 कत्ल तो इन सब लोगों ने किए हैं। जब ये कहते हैं हमारे सिवा सारे फिरके जहन्नमी हैं, और मैंने तुम्हें भी हाईलाइट कर दिया और जहन्नमी नहीं कहा। मैं तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ता हूं, तुम्हें चंदे देता हूं, मैंने मस्जिद को इलादा नहीं बनाई, चंदा बुक नहीं बनाई, मदरसा नहीं बनाया। तुम लोग तो एक दूसरे को काफिर समझते थे, मेरे से ज्यादा तो पोलाइट बंदे ही कोई नहीं प्लेनेट अर्थ के ऊपर। अब आ जाए किताबें, वो सारे मानते थे, अहले सुन्नत की एग्रीड अपॉन किताबें। कुरान के बाद वो 6 किताबें हैं जिनके ऊपर इत्तफाक है। बाकी किताबें भी हैं लेकिन इनको अल्लाह ताला ने ज्यादा मकबूलियत दी। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई। एक पॉइंट पे यहां गौर कीजिएगा, इंजीनियर साहब ने यह कहा कि अल्लाह ताला ने इन किताबों को ज्यादा इज्जत दी और ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है, और ये सहाय सित्ता, ये 6 किताबें जो हैं, ये ज्यादातर मुसलमान इनको मानते हैं। ठीक है, इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा और इस बात को याद रखिएगा। आगे फिर हम इनके ऊपर पूरे तरीके से बात करेंगे कि सहाय सित्ता का मसला क्या है। ठीक है, क्योंकि इंजीनियर साहब का जो ईमान है ना, असल में वो कुरान से ज्यादा इसके ऊपर है, बल्कि मुसलमानों का ईमान ओवरऑल मैं आपसे ये कहूं कि कुरान इस्लाम की असली किताब नहीं है। इस्लाम की असली किताबें ये सहाय सित्ता या बाद में इमामों की किताबें लिखी हैं, इनकी मसलक की किताबें हैं। कुरान तो अगर इन किताबों को आप हटा दें तो कुरान की इंटरप्रिटेशन आप टोटली कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है जो इंजीनियर साहब उससे सरफे नज़र कर रहे हैं। इंजीनियर साहब को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है। इंजीनियर साहब क्या इस बारे में इंजीनियर साहब का प्रॉब्लम है वो आपके सामने खुल के इस सारी वीडियो में जो मैं अभी आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं उसमें खुल के इंजीनियर साहब का जो प्रॉब्लम है वो खुल के सामने आ जाएगा, जिसे पंजाबी में कहते हैं नितर के सामने आ जाएगा। ये होगा आज नमाजा। अच्छा, इसके अलावा भी हदीस की किताबें, लेकिन ये टॉप पे जो हमारे सिलेबस में पढ़ाई जाती थी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, अहले तशय्यो के यहाँ आ जाए उनके लिए भी मेजर बुक तो कुरान ही है। अच्छा, उसके बाद उनकी जो
مین حدیث کی کتاب ہے، ویسے تو 4 کتابیں لیکن ٹاپ آف لسٹ جو ہے ان کی اصول الکافی ہے، ٹھیک ہے. پلس نہج البلاغہ سیدنا علی کے خطبات کا مجموعہ ہے، میں اس کے بھی ریفرنسز کوٹ کرتا ہوں. لیکن اصل جو بنیادی چیز ہے وہ ہے عقیدہ، اور عقیدہ قرآن سے لیا جائے گا. احادیث سپورٹیو ہوگی. ہماری ٹیکسٹ بک قرآن ہے، حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے، وہ ریفرنس بک ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن. اسے اور اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، ٹیکسٹ بک قرآن ہے اور حدیث جو ہے وہ سپورٹیو بک ہے. تو پھر بہت سی باتیں ہیں جو انجینئر صاحب خود ہی اس بات کو جھوٹا کر دیں گے آگے، کیونکہ آپ کو بھی دیکھنے کو پتا چلے گا، اور پھر اس سے قرآن کی جو کمزوری ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گی. میں کئی بار کہتا ہوں قرآن کے بارے میں کچھ باتیں جو ابھی میں آگے کرتا ہوں آپ کے ساتھ. بیان القرآن قرآن میں کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے بیان فرمایا. وہ سنت کا ریکارڈ عملی تواتر سے بھی ٹرانسفر ہوا جسے ہم اجماع امت کہتے ہیں، اور اسی کا ریٹن ریکارڈ آج سے 1200 سال پہلے آلموسٹ فریز ہوا احادیث کی کتابوں کی شکل میں. یہ بھی یاد رکھیے گا یہاں پہ 1200 سال پہلے احادیث کی کتابوں کی بات ہو رہی ہے. کیسے؟ کیونکہ 256 ہجری میں صحیح بخاری جو کہ صحائح ستہ میں سے بھی پہلی کتاب ہے وہ بنائی جاتی ہے اسلام مسلمانوں کے کلیم کے بعد. ایون کہ یہ بھی کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ جو 256 کا کلیم ہے وہ واقعی میں صحیح ہے یا غلط. مگر اگر مسلمانوں کے اس 256 ہجری کے کلیم کو صحیح بھی لے لیا جائے تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ کی وفات سے 250 سال بعد حدیثیں سامنے آتی ہیں. قرآن جو ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی جب وفات ہوئی اسی ٹائم تھا، حضرت عثمان کے وقت میں اس کی تدوین ہو گئی، حضرت ابو بکر کے وقت میں بھی اس کی ایک تدوین ہوئی تھی، حجاج بن یوسف نے اعراب لگا دیا، اور قرآن جو ہے وہ 7ویں صدی کے اینڈ تک ہمیں کہیں نہ کہیں ملنا شروع ہو گیا. تو حدیثوں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا 250 سال تک اورلی کوئی چیز پہنچائی جا سکتی ہے؟ تو بھائی ہمیں اچھے طریقے سے پتا کہ چائنیز وسپر کی اگر گیم ہی کھیلے کوئی شخص تو اچھے طریقے سے پتا لگ جاتا کہ اورل ٹرانسمیشن کے ذریعے چیزیں اچھے طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوتی. اور اس سے پیچھے حدیث کی کتابیں اگر کوئی موتا امام مالک کو مان بھی لے، کچھ اور کتابیں مان بھی لے، تو بہت سی کتابیں ایک تو وہ ثابت نہیں ہوتی کہ وہ صحیح بخاری سے پرانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو مان بھی لیں تو بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں کوئی سندوں کا چکر ہے ہی نہیں ہے سرے سے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن حدیث کی بیس پہ جو ہے وہ جھوٹی حدیثیں آئیڈینٹیفائی کرنے کا کوئی آپ کے پاس طریقہ نہیں ہے. جو سند جس کو آپ کہتے ہیں، جس کی بیس پہ انجینئر صاحب یا اور ملا جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے آپ کو کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. ایک بات یاد رکھیں گے، حدیثوں کی جو چین آف ٹرانسمیشن ہے وہ نام ہے. اگر کسی چین آف ٹرانسمیشن میں اگر آپ نے 10-15 نام ایسے چپکا دیے جو کہ سارے ہی جید صحابہ ہیں اور جید تابعی ہیں اور اس کے بعد تبع تابعی ہیں، تو پھر تو بھائی آپ نے ایک صحیح چین آف ٹرانسمیشن کر دی کریٹ، اور وہ چین آف ٹرانسمیشن اٹھا کے آپ کسی اور پہ لگا دیں حدیث کے اوپر تو وہ حدیث صحیح ثابت ہو گئی. تو کیا ایسا ہوا ہوگا پاسٹ میں یا نہیں؟ انجینئر صاحب کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر ہم حضرت عائشہ سے مروی کو حدیث نکال لیں اور اس کے بعد وہ تابعی اور تبع تابعیوں پہ لے کے آئیں اس حدیث کو، اور وہ اس کی چین آف ٹرانسمیشن بالکل ٹھیک ہو، اور وہ چین آف ٹرانسمیشن دنیا کی سب سے فضول حدیث پہ چپکا دی جائے، تو اس کو تو کوئی بھی صحیح مان لے گا. ہم کیسے یہ مان سکتے ہیں کہ چین آف ٹرانسمیشن واقعی وہ ہے جو کہی گئی ہے؟ کیا اس کا کوئی ریٹن ریکارڈ کہیں پہ قائم ہے، کوئی ویڈیو ریکارڈ کہیں پہ قائم ہے؟ یہ جو چین آف ٹرانسمیشن ہے، آج جو ماڈرن اسکالرلی اپروچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جس حدیث کی چین آف ٹرانسمیشن جتنی انفیلیبل ہے یا ایسے لوگوں پہ مبنی ہے جن کے کردار پہ یا کسی چیز پہ کوئی شک نہیں ہے، وہ حدیث اتنی ہی زیادہ جعلی ہونے کا امکان ہے. اسلام کے شروع کے دنوں میں مختلف شہروں کے اندر، جو اسلام کے شروع کے شہر تھے جس میں دمشق تھا، کوفہ تھا، بصرہ تھا، بغداد تھا، اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ تھے، ان شہروں میں مختلف سکولز تھے جہاں پہ عالم بیٹھتے تھے جو کہ قصہ خوانی کرتے تھے، جو حدیثیں یاد کرتے تھے، جو قرآن کی اور اسلام کی اپنی انٹرپریٹیشن کرتے تھے، اور سب کے قرآن اور اسلام میں بہت زیادہ ڈفرنس تھا. وہ ایک دوسرے سے ڈفرنٹ سمجھتے تھے اسلام کو، اور انہی لوگوں کے اندر سے حدیث کا بازار گرم ہوتا ہے. اور پھر بعد میں آنے والے لوگ عباسیوں کے دور میں ان لوگوں سے ہی حدیثیں کلیکٹ کرتے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ مدینے والے کیا حدیثیں بنا کے بیٹھے تھے اور ان کے اوپر کیا سندیں چپکا کے بیٹھے تھے، بغداد والے کیا بنا کے بیٹھے تھے، کوفے والے کیا بنا کے بیٹھے تھے، کوئی اور کہیں پہ بیٹھا تھا تو وہ کیا بنا کے بیٹھا تھا. یہ ان لوگوں کی شخصی گواہی کی بیس پہ ہے. اگر وہ لوگ غلط ہوں تو بس غلطی ہے سلسلہ. تو انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے حدیثوں کے اوپر قرآن کی طرح ایمان رکھا ہوا ہے. دیکھیں، اللہ کی کتاب آپ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن ہے. اگر رسول اللہ کی وفات کے وقت
اللہ کی کتاب بھی رسول اللہ نے دی تھی. تو یہ سمجھیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آج حدیث کی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث جو ہے وہ آج اسلام کا ایک لازمی جزو ہے، تو آپ رسول اللہ سے انجینئر صاحب کیا آپ سارے مسلمان ڈس ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر حدیث اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو رسول اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیثیں لکھو ساری، جس طرح تم قرآن لکھ رہے ہو حدیثیں لکھ کے رکھو. اور حدیثیں تو اتنی زیادہ تھی کہ بھائی یہ قرآن کے حفظ کرنے کو تو مسلمان ایک معجزہ سمجھتے ہیں، مگر حدیثیں کس نے حفظ کی ہیں پوری کی پوری؟ وہ تو نہیں کی ہوئی نا، اور نہ کوئی فرض ہے اس کو کرنا. رسول اللہ نے حدیثیں تو یاد کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، اگر کہا تھا کہیں تو پھر بتائیں کہاں کہا تھا. ٹھیک ہے، ان کا مقصد یہ تو نہیں تھا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو رسول اللہ حدیث کی کتاب کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ رسول اللہ تو قرآن بھی نہیں چھوڑ کے گئے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کو اتھینٹیکیٹ کرتی ہیں سند، تو قرآن کی سند کدھر ہے؟ کیونکہ قرآن کی آیتیں بھی تو صحابہ کے پاس اسی طرح تھی جس طرح حدیثیں تھیں. کیونکہ اگر ایک صحابی کو ایک حدیث یاد تھی اور چین آف ٹرانسمیشن یاد تھی کہ جی عائشہ نے فلاں کو کہا تو جی ابو ہریرہ نے فلاں کو کہا تو فلانے نے فلانے کو کہا تو ڈھمکانے نے ڈھمکانے کو کہا اور فلانے نے فلانے کو کہا اور میرے تک بات پہنچی. ٹھیک ہے جی، تو بھائی قرآن کی آیتیں بھی تو بعد میں صحابہ سے اکٹھی کی گئی تھی، ان کی سندیں کدھر ہیں؟ ان کی بھی تو سندیں ہونی چاہیے تھی نا کہ فلاں آیت جو ہے وہ علی سے نکلی تھی، تو فلاں آیت جو ہے وہ ابو بکر سے نکلی تھی، تو فلاں آیت جو ہے معاویہ سے نکلی تھی، تو فلاں یزید سے نکلی تھی. یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا. پھر فلاں حسین سے نکلی تھی، یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا. تو یہ کیوں نہیں ہے پھر؟ تو اگر آپ انجینئر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سندیں جو ہیں وہ حدیث کو صحیح ثابت کرتی ہیں تو پھر ہمیں قرآن کی بھی سند چاہیے. اور قرآن بغیر سند کے مانا جا رہا تھا صحابہ کی صرف اتھارٹی پہ، تو آپ نے سند حدیثوں میں کیوں گھسائی؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر حدیثیں اتنی امپورٹنٹ تھی تو حدیث کی کتابیں بھی اسی وقت قرآن کے ساتھ کیوں نہیں آ گئی؟ نہیں آئیں. ٹھیک ہے، تو یہ پرابلم ہے اسلام کا بہت بڑا. ابھی آگے چلتے ہیں انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں. بڑی فیلسیز ہیں ان کی باتوں میں. جیسے میں پیچھے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انجینئر صاحب کی باتیں غیر منطقی دعویٰ جات سے بھرپور ہیں ہر جگہ پہ. اب آج جو آپ کہہ رہے ہیں، جو لوگ صرف کہتے ہیں ہم قرآنی ہیں، بھائی یہ جو اپنے آپ کو قرآنی کہہ رہے ہیں یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی جو انہوں نے انٹرپریٹیشن غلط کی ہے، قرآن کے منہ میں جو انہوں نے اپنا لقمہ ڈالا ہے، میں ان کو منکرین قرآن کہتا ہوں. یہ منکرین حدیث نہیں ہے. اچھا، مثلا غلام پرویز کو آپ لے لیں، قرآن کی واضح جو عربی لنگوسٹک کے اندر گفتگو تھی معجزات کی، عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بنانا اس لاٹھی کو پھینک کے، ان سب کی وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں غلط طریقے سے، اور اتنے برے طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک اپنا دماغ بنا لیا کہ میں نے معجزات کو نہیں ماننا. ان کا سب سے بیسٹ رد غلام احمد پرویز کا جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا. ایک لیکچر انہوں نے، اچھا اب انہوں نے موسیٰ کے لاٹھی بنانے والے واقعے کی انٹرپریٹیشن شروع کی. اب ایک سوال ہے یہاں پہ، یہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن کی اصل انٹرپریٹیشن کن کتابوں کے مطابق ہو سکتی تھی؟ قرآن میں بہت سے نبیوں کے واقعے ہیں جو اشارے کنائے میں لکھے گئے ہیں، جیسے اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کی ڈیٹیلز کوئی نہیں ہے قرآن کے اندر. تو ڈیٹیلز کہاں سے آئیں گی؟ مسلمانوں نے وہ ڈیٹیلز ڈالنے کے لیے حدیث کی کتابیں بنائی، مگر جب قرآن آیا تھا تو تب اگر کسی نے ان واقعات کی ڈیٹیلز فائنڈ کرنی تھی تو کن کتابوں کی طرف جانا پڑے گا؟ آپ کے لیے یہ سوال ہے کہ پھر کن کتابوں کی طرف جانا پڑے گا. اور میں یہ جانتا ہوں کہ 99.99% مسلمان اس بات کا جواب غلط دیں گے. اگر قصہ موسیٰ دیکھنا تھا یا قصہ نوح دیکھنا تھا یا قصہ یونس دیکھنا تھا یا قصہ عیسیٰ دیکھنا تھا تو بھائی آپ کو مسیحیوں اور یہودیوں کی کتابوں کی طرف دیکھنا پڑنا تھا، کیونکہ ان کی ڈیٹیلز ان واقعات کی ان کتابوں میں تھی. آپ کو دیکھنا ان کی طرف پڑھنا تھا اصل میں اگر آپ نے دیکھنا تھا. ٹھیک ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ حدیث والا جو بیچ میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک اچنبا بنایا گیا، ایک کمپلیکیشن بنائی گئی ہے، وہ اس طرح کیا کہ مسلمان اس لیول پہ سوچتے ہی نہیں. کیونکہ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیثوں میں اور تفسیروں میں جو ڈیٹیلز واقعات کی ڈالی گئی ہیں کہیں تو ہو بہو تورات سے نکال کے ڈالی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو شروع کی انٹرپریٹیشن تو اس کے مطابق ہی ہو سکتی تھی کیونکہ اور تو کوئی کتابیں تھی نہیں جن سے پتہ لگنا تھا. ٹھیک ہے، تو اب ایک بات ہے کہ دیکھیں آپ ایک وقت امیجن کریں کہ رسول اللہ کی وفات کے 100 سال بعد 734 میں آپ امیجن کریں، حدیث کی کتابیں تو نہیں ہیں اس ٹائم. ٹھیک ہے، تابی بھی سارے کھڑک چکے ہیں اس ٹائم، کوئی بھی زندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو 732 میں مسلمان قرآن کی تفسیر کیسے کرتے تھے؟ تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس ٹائم پہ بڑی کنفیوژن ایگزسٹ کرتی تھی مختلف سکولز آف تھاٹ کے درمیان.
اب ادھر کچھ ایسے بھی تھے جو ایک شہر میں بیٹھے ہیں اور جو حدیثیں انہیں پتہ ہیں اور جو باتیں انہیں پتہ ہیں جس اینگل پہ وہ سوچ رہے ہیں وہ اس کے مطابق ہی کرتے تھے. اور ایسے بھی لوگ تھے جو صرف لاجک کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتے تھے, وہ کسی حدیث کو کسی چیز کو نہیں مانتے تھے. انجینئر صاحب یہاں پہ کچھ غلط بیانی بھی کریں گے جس کو میں کریکٹ کرتا ہوں. فکر پرویز کی خرابی وہ زبردست, ان کا 1989 کا لیکچر ہے, کمال. انہوں نے ان کا کول و فیل کا تضاد اور ان کی جو ڈاکٹرن کا تضاد ہے وہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ کسی جگہ وہ واضح چیز کی کتنی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور کہاں پر جا کے وہ اس طرح کی ویسی چیز کو اس طریقے سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا قرآنسٹ, یہ مکتب فکر کبھی بھی مسلمانوں میں نہیں رہا. یہ رہا ہے کہ جزوی طور پر کسی حدیث کا کسی نے انکار کیا ہو, وہ آج بھی لوگ کر رہے ہیں. حنفی جو ہیں وہ بخاری مسلم کو قرآن کے بعد افضل تو مانتے ہیں لیکن کہ یہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں ڈھکے چپے الفاظ میں, بعض کا بعض آ کے. اس طرح کا جو پک اینڈ چوز ہے وہ شروع سے رہا ہے, لیکن کیٹاگوریکلی سنت کا انکار کرنا, حدیث کا انکار کرنا, یہ مسلمانوں میں کبھی کوئی فرقہ نہیں رہا. ایسا فرقہ رہا ہے جی جسے معتزلہ کہتے تھے. وہ فرقہ جو تھا امام غزالی نے ان کے لوگوں کو گلیوں میں گھسیٹا, ان کو قتل کیا, کیونکہ وہ صرف اور صرف اسلام کی انٹرپریٹیشن لاجک کی بیس پہ کرتے تھے. وہ یہ ٹریڈیشن یا حدیث یا روایت کے اوپر نہیں چلتے تھے. وہ کہتے تھے کہ قرآن سیلف ایکسپلینیٹری ہے, اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے کلام میں کوئی فالٹ نہیں ہو سکتا, یا اللہ کا کلام کیونکہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کلیئر ایک کتاب ہے اور اس کا مطلب جو ہے وہ کسی بھی انسان کو سمجھ آ سکتا ہے. تو وہ لاجک کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کرتے تھے. وہ نہیں دیکھتے تھے کہ جی فلاں حدیث میں یہ کہا گیا اور فلاں یہ کہا گیا. وہ سیدھی سیدھی اپنی لاجک کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کرتے تھے اور اسی انٹرپریٹیشن پہ وہ چلتے تھے. اور معتزلہ وہ فرقہ تھا جس کو امام غزالی نے اور بعد میں یہ حدیثوں کے اوپر ایمان رکھنے والے فرقے کے لوگوں نے گلیوں میں بغداد کی گھسیٹ کے قتل کیا تھا. معتزلہ ایسا فرقہ تھا. انجینئر صاحب یہاں پہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, یا شاید انجینئر صاحب کے ذہن میں نہیں ہوگا. اور اگر کوئی کیٹاگوریکلی سنت کا انکار کرے, ہاں, مگر یہاں پہ پھر آپ یہ بات مان لیں کہ انجینئر صاحب شاید معتزلہ کو بھی کافر ہی سمجھتے ہیں, اور وہ امام غزالی جیسے ایک اسلامی تہذیب جو شروع میں ایک پروگریسو اسلامی تہذیب شروع ہوئی تھی اس کے دشمن کو انجینئر صاحب بھی پھر صحیح سمجھتے ہیں. پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو وہ گمراہ نہیں ہے, کافر ہے. اوکے جی کافر ہے. یعنی یہ جو بات ہے نا, یہ دوبارہ سن لیں کہ انجینئر صاحب نے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ قرآن خود میں ایک مکمل کتاب ہے ان کو کافر کہا ہے. یعنی جو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو حدیث کی بیساکھیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, انجینئر صاحب کیٹیگوریکلی قرآنسٹوں کو کافر کہہ رہے ہیں. انجینئر صاحب نے لٹرلی کسی بھی دوسرے ملا کی طرح ایک فتویٰ دے دیا یہاں پہ کہ قرآنسٹ کافر ہیں. اور انجینئر صاحب یہ, مگر دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان کی بات تھوڑی سی سن لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انجینئر صاحب اصل میں اس ٹریپ میں گر رہے ہیں جس کے تحت قرآن کو ایک معذور یا لولی لنگڑی کتاب کہنا بالکل درست ہو جاتا ہے. سنت کا انکار کرنا, حدیث کا انکار کرنا, یہ مسلمانوں میں کبھی کوئی فرقہ نہیں رہا. اور اگر کوئی کیٹاگوریکلی سنت کا انکار کرے تو وہ گمراہ نہیں ہے, کافر ہے. اوکے جی کافر ہے. اوکے, یعنی جو قرآنسٹ ہیں وہ حدیث کی سپورٹ کے بغیر اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اسلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں, حدیث کی سپورٹ کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن خود کافی ہے. اس میں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اب انجینئر صاحب کی بات میں خود تضاد ہے کہ حدیث کی سپورٹ کے بغیر اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کافی ہے, مگر قرآن کافی نہیں ہے. انجینئر صاحب خود یہ بتا دیں گے ابھی کہ قرآن کافی نہیں ہے. جو میں بات ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ قرآن ایک لولی لنگڑی معذور کتاب ہے جو اپنے آپ کو یا اپنے مدعے کو صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکتی. انجینئر صاحب 100% اس بات سے میری ایگری کرتے ہیں کہ قرآن اپنے مدعے کو ثابت نہیں کر سکتی. قرآن ایک شاعری میں لکھی ہوئی ایسی کتاب ہے کہ ایک وقت ایک آیت کے اندر موسیٰ ہے تو دوسری میں عیسیٰ ہے. ایک آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ نے بحیرہ کلزم کو 2 ٹکڑے کر دیا, تو دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ کو ہم نے صلیب سے زندہ اتار دیا. نہ بندے کو موسیٰ کے قصے کی سمجھ آتی ہے نہ عیسیٰ کے قصے کی. کیونکہ یہ ایک بے ترتیب شاعری ہے. یہ کوئی سوچ سمجھ, یہ انسانی لیول پہ بھی یہ کتاب پوری نہیں اترتی. یہ اتنی بے ترتیب اور اتنی بے ڈھنگی اور اتنی مبہم یا ویگ قسم کی باتیں کرنے والی کتاب ہے کہ جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے. انجینئر صاحب بیسیکلی جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو حدیث کی بیساکھیاں لگانے کی ضرورت ہے تو قرآن وہ پولیو زدہ کتاب ہے جو کہ بیساکھیوں کے بغیر نہیں چل سکتی. I'm sorry اگر کسی کو پولیو ہے تو میں بالکل اس سے اوفینڈ نہیں کر رہا, نہ میں ان کو کسی طرح سے وہ کر رہا ہوں, مگر جیسے ایک پولیو کی بیماری انسان کو معذور کر دیتی ہے اور اس بیچارے کو پوری زندگی جو ہے اس انسان کو پوری زندگی بیساکھیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں, جس طرح کئی لوگوں کے ماں باپ
شروع میں بچے کے مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے لیے پولیو کے قطرے نہیں پلاتے، اس طرح قرآن کو بھی پولیو کے قطرے نہیں پلائے گئے۔ قرآن ایک لولی لنگڑی معذور کتاب ہے جسے پولیو کے قطرے اگر شروع میں پلا دیے جاتے، جب اس کو لکھ رہے تھے آپ تبھی اس کے اوپر سوچ سمجھ کے لکھا جاتا کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اسے ویگنس سے کیسے بچانا ہے، اسے مبہم ہونے سے کیسے بچانا ہے، اس کے اندر کلیرٹی کیسے لانی ہے، تو تب یہ کتاب آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتی۔ مگر قرآن انتہائی معذور اور لولی لنگڑی کتاب ہے جس کو حدیث کی بیساکھیوں کے بغیر سمجھنا اصل میں ناممکن ہے۔ انجینئر صاحب بھی نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی ٹوٹل تان ہمیشہ آ کے حدیث پہ ٹوٹتی ہی اس لیے ہے کہ قرآن خود میں اتنی ویگ اور اتنی، میں اب کیا کہوں، میں کوئی لفظ ایسا استعمال کر دوں گا، اتنی نامکمل کتاب ہے کہ اس کی کسی آیت سے کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک سورہ ہے، اس کا نام کچھ ہے، کس سے اس میں کچھ چل رہے ہیں، ایک آیت میں ایک بات ہو رہی ہے تو دوسری جگہ پہ بات ٹوٹل ہی کہیں اور چلی جاتی ہے۔ قرآن ٹوٹل اس طرح سے اپنا کام کرتا ہے جو کہ انتہائی، اگر آپ انسانی پیمانے پہ دیکھیں تو میں ایک کتاب لکھتا ہوں اور میں پہلی 2 لائنوں میں ایک بات کر رہا ہوں تو ابھی بات وہ مکمل نہیں، تیسری چوتھی لائن میں کوئی اور بات کر دیتا ہوں، 5ویں 6ٹھی لائن میں وہ بات نامکمل چھوڑ کے اگلی پہ چل پڑتا ہوں۔ قرآن یہی کرتا رہتا ہے۔ میں کب کہتا ہوں کہ حدیث کی ضرورت ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جن معاملات میں قرآن نے ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی وہ تو قرآن کے حکم پہ ہی ہم عمل کر رہے ہیں۔ مثلا قرآن میں آتا ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو تم مسجد کی طرف لپکو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ اذان ہے ندا، عربی میں کہتے ہیں پکارنے کو، ٹھیک ہے؟ تو جمعے والے دن جب ندا دی جائے گی مسجد میں آنے کے لیے، وہ کن الفاظ کے ساتھ ہوگی؟ قرآن خاموش ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہی وہ مسئلہ ہے قرآن کا کہ مسلمان قرآن کے اس انتہائی معذور ہونے کی وجہ سے، لولے لنگڑے پن کی وجہ سے اٹرنل کنفیوژن کا شکار ہے۔ یہ کبھی بھی ان کے اندر جھگڑے، ان میں قتل و غارت، ان کے اندر فرقہ واریت کی سب سے بڑی وجہ دیکھیں، اسلام میں آپ کو باقاعدہ طور پہ یہ بتا دیتا ہوں کہ اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جس میں دنیا کے سب سے خطرناک قسم کے فرقہ وارانہ جھگڑے ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو مار چکے ہیں، ایک دوسرے کی قتل و غارت تک بات پہنچی۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ دنیا کے سب سے زیادہ نہیں ہے۔ یار ایران اور عراق کی اگر آپ جنگ دیکھ لیں نا تو اصل میں وہ شیعہ سنی ازم کی پھیلائی ہوئی نفرت کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ سنی شیعہ سے نفرت کرتا ہے، شیعہ سنی سے نفرت کرتا ہے۔ پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کی ایک بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے، مسجدوں اور امام بارگاہوں میں بم دھماکے اور فائرنگیں آج سے نہیں، 90 سے 2001 سے پہلے، 9/11 سے پہلے ہو رہی تھی۔ آپ اور میں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو قرآن کا یہ لولا لنگڑا پن، یہ پولیو کے قطرے قرآن کو جو نہیں پلائے گئے، اس کی وجہ سے جو معذوری قرآن میں ہے وہی اس ساری پرابلم کی وجہ ہے۔ قرآن جڑ ہے اسلام میں جھگڑے کی، کیونکہ قرآن ایک نامکمل، مبہم، بہت زیادہ ویگ قسم کی کتاب ہے جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ حدیثوں کی بیساکھیاں لگاتے تھے اور ان کو سمجھنے کے لیے حدیثوں پہ حدیثیں لوگوں نے گھڑی۔ وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ سنت اور حدیث سے ہمیں پتہ چلی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیں، ہاں یہ بات ہے، اس چیز کو سمجھیں۔ قرآن جب مجھے کہہ رہا ہے سنت کی طرف جاؤ تو میں کیا کروں؟ قرآن ہی تو مجھے کہہ رہا ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ، نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا۔ اور کچھ نمازوں کے تو نام بھی قرآن میں آ گئے، صلاۃ العشاء سورہ نور کے اندر۔ اب وہ صلاۃ العشاء کتنے رکعت ہے، اس کے پوسچرز کیا ہوں گے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ قرآن تو ایسے خالی ہے، اور یہ قرآن کا عیب نہیں ہے۔ قرآن کا عیب تب ہوتا جب قرآن ہمیں سنت کی طرف نہ دھکیلتا۔ قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر قرآن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب ایک ایٹیکیٹس اس حوالے سے ایجوکیٹ کر رہا ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، اے نبی ان سے بحث کرو تو انہیں کہو کہ تم نے اگر قرآن نہیں ماننا نا اپنی کتابیں لے آؤ، او اثارۃ من علم، یا علم کے آثار۔ ہم یہ پوچھتے ہیں الہامی کتابوں کے پیرلر آثار علم کے وہ کیا ہے؟ کتاب کافی تھا، وہ وہی ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں۔ لہٰذا سنت اور حدیث کا انکاری گمراہ نہیں ہے، میں کیٹیگوریکلی آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں وہ کافر ہے۔ میں کیٹیگوریکلی آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں وہ کافر ہیں۔ کتاب کافی تھا، وہ وہی ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں۔ لہٰذا سنت اور حدیث کا انکاری گمراہ نہیں ہے، میں کیٹیگوریکلی آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں وہ کافر ہے۔ اوکے، اچھا
یعنی انجینئر صاحب نے قرآنسٹوں کو کیٹاگوریکلی کافر قرار دے دیا. اچھا اب ایک مسئلہ ہے, دیکھیں مسلمانوں کے لیے نا سنت کی بھی بات, انجینئر صاحب نے بار بار سنت کا لفظ بیچ میں پھینکا. سنت کی کتاب رسول اللہ کے وقت کے, رسول اللہ کی وفات کے وقت کوئی سنت کی کتاب نہیں تھی. لوگوں کو سنت کا پتہ تھا, بڑے قریبی لوگوں کو سنت کا پتہ تھا, اور یہ بات بہت ضروری تھی کہ وہ کتاب ہوتی. سیرت کی سنت کی کتاب کی ضرورت تھی مگر نہیں تھی وہ کتاب کے لیے. آپس میں صحابیوں کے اتنے اختلافات تھے, اور صحابیوں کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا بھی آپس میں قرآن کے اور سنت کے پیغام پہ پورا اجماع نہیں تھا. بہت سے, اور دیکھیں ایک آپ کو سمپل ایک تاریخ بتا دیتا ہوں, میں نے اپنے چینل کے اوپر پہلے بھی اس کے اوپر عبداللہ بن مسعود کے, ابی بن کعب کے, اور میں نے آپ کو حضرت علی کے مصحف کے بارے میں پوری ایک سٹریم کر کے بتائی تھی کہ ان تینوں میں ڈفرنسز کیا تھے. یہ میں نے پوری بتائی تھی, آپ دیکھ سکتے ہیں, اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیا. تو آپ دیکھ سکتے ان کے مصحف میں بھی ڈفرنس تھا. تو کسی کے پاس مکمل قرآن کسی ایک صحابی کے پاس لکھا ہوا تھا ہی نہیں. سب صحابیوں کے قرآنوں میں ڈفرنس تھا آپس میں. ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود, جن کو مانا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے بہت زبردست عالم تھے, اور انہوں نے قرآن یاد کیا تھا اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے, رسول اللہ نے کہا تھا کہ ان سے قرآن سیکھنا, ان دونوں کے پاس بھی مکمل قرآن نہیں تھا. تو پھر آپ یہ کہیں کہ کسی بندے کو مکمل حدیث کا پتہ ہوگا, وہ بھی نہیں تھی حدیث کسی کو بھی مکمل پتہ. اور حضرت علی کے پاس حدیث کی کوئی کتاب نہیں تھی کہ کوئی دوسرا صحابی, حضرت عمر نے کوئی حدیث کہی ہے تو حضرت علی ادھر سے جا کے چیک کر لیں, یا حضرت علی نے کوئی حدیث کہی ہے تو وہ دوسرے صحابی وہاں سے جا کے چیک کر لیں. ایسا کچھ نہیں تھا کسی کے پاس بھی. ان کے درمیان اختلاف ہی اسی وجہ سے تھا کہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ نے کیا کہا ہے اور کیسے کہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اسلام کا. مگر اب ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جو انجینئر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں وہ قرآن کو سپورٹ کرتی ہیں اور قرآن کے مسئلے کو, جو مسائل قرآن میں ہیں ان کو کلیئر کر دیتی ہیں. اب جیسے انجینئر صاحب نے کہا کہ ندا جو ہے وہ قرآن میں کہا کہ آئے گی تمہیں اور تم نے نماز کے لیے جانا ہے, صلاۃ کے لیے جانا ہے. قرآن تو یہ نہیں بتاتا کہ صلاۃ ہے کیا. بہت سے قرآنسٹ جو ہیں وہ اس بارے میں جینورلی کنفیوز ہیں, کیونکہ حدیث میں ان کو بہت بڑے مسئلے نظر آتے ہیں, وہ حدیث چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ قرآن کی طرف آتے ہیں. ندا ان کو پتہ نہیں چلتا, صلاۃ ان کو پتہ نہیں چلتا کیا ہے, صوم ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ حدیث کے ذریعے آپ نے مسئلہ سالو تو کیا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن خود نامکمل ہے. اب دوسری بات ہے کہ سیرت اور سنت کہاں سے آئے گی. سیرت اور سنت کی کتابیں, سیرت کی پہلی کتاب سیرت ابن ہشام جو ہے وہ 218 ہجری میں جا کے مکمل ہوتی ہے, اور اس کتاب کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں بخاری کے حق میں. آپ واقعی کی کتابوں کو جو بخاری سے پہلی ہیں ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ صحیح کتابیں نہیں ہیں, یہ جھوٹ ہے جی, ان میں جھول ہے جی, یہ تو تاریخ میں تو بڑا مسئلہ ہے. آپ تاریخ کی ہر کتاب کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو کہ سیرت رسول کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتی ہے. آپ صرف حدیثوں پہ بیٹھے ہیں اور حدیثیں خود نامکمل ہیں. حدیثوں کی بنیاد پہ کوئی شخص بھی رسول اللہ کی زندگی کی ٹائم لائن نہیں بنا سکتا. سیرت کی طرف ہی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, تبھی آپ کو ٹائم لائن بنتی ہے. مگر مسلمانوں میں ایک جو جینون منافقت پائی جاتی ہے وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ تاریخ اور سنت کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں, حالانکہ سیکھتے ان سے سب کچھ ہیں, مگر ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں, کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ سیرت کا مسئلہ اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ کسی بھی شخص نے بائبل پڑھی ہو اور خاص طور پہ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھی ہو تو اس میں حضرت عیسیٰ کی 4 سیرتیں ملتی ہیں آپ کو, انہیں انجیلیں کہا جاتا ہے. وہ بیسیکلی حضرت عیسیٰ کی بایوگرافیز ہیں, اور ان 4 انجیلوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو عیسیٰ کے بارے میں ساری باتیں یا یسوع کے بارے میں ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں. آپ کو کسی ایکسٹرنل حدیث کی کتاب کی ضرورت نہیں, یا نہ ہی مسیحیوں کی کوئی حدیث کی کتاب ہے, ان کی کوئی حدیث کی کتاب نہیں. اور ان لوگوں میں ان 4 انجیلوں کی وجہ سے جو ان کی کتاب یعنی ان کی ایکویلنٹ آف قرآن میں شامل ہیں, اس کی وجہ سے ان میں عیسیٰ کے کیریکٹر کے اوپر کہ یسوع نے فلاں جگہ یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, کیونکہ سب کچھ ہی بائبل میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور قرآن جو ہے نا, اور یسوع کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھ کے بات ختم کر دی گئی ہے, اس سے اگلی کوئی بات ہی نہیں ہے. کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی سائیڈ بک نہیں ہے, کوئی ریفرنس بک نہیں ہے, جیسے انجینئر صاحب نے ادھر کہا. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, پوری نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے اس کے اندر یسوع کی 4 ڈیفرنٹ بایوگرافیز ہونے کے باوجود
پوری نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ قرآن سے تھوڑی سی بڑی ہے، بس پورے قرآن سے تھوڑی سی بڑی ہے. یعنی حضرت محمد کی میجر بایوگرافی اگر کوئی لکھنا چاہتا تو ایک حضرت محمد کی سیرت قرآن میں آرام سے شامل کر دی جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کا بڑا پورشن یہ 4 انجیلیں نہیں ہیں، اس کا سب سے بڑا پورشن پولوس یا پال کے لکھے ہوئے خط ہیں، جو اس نے تقریباً 13 خط اس نے لکھے ہوئے ہیں، 12 یا 13. ٹھیک ہے، تو وہ خط ہیں اس کا پورشن. پھر ایک اعمال کی کتاب ہے جس کے اندر اس کے حواریوں کے یا صحابیوں کے قصے ہیں عیسیٰ کے، وہ ہے. اس کے علاوہ اور پھر کتابیں بھی ہیں. تو انجیلیں جو ہے وہ بڑا پورشن نہیں ہے. اس طرح حضرت محمد کی بھی ایک بڑی کنسائز بایوگرافی قرآن میں ڈالی جا سکتی تھی، مگر نہیں ڈالی گئی. کیوں نہیں ڈالی گئی؟ اس لیے کہ جو قرآن اکٹھا کر رہے تھے، جن لوگوں نے قرآن بنایا، میں تو یہ بھی نہیں مانتا کہ حضرت محمد نے قرآن بنایا، ان لوگوں نے کبھی اس لیول پہ سوچا ہی نہیں تھا، اور وہ بڑے ان پڑھ سے لوگ تھے. انجیلیں لکھنے والے، انجیل بھی کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، آسمان سے نہیں اتری. انجیلیں لکھنے والے پڑھے لکھے یونانی بولنے والے یہودی تھے جنہوں نے انجیلیں لکھی تھی. پڑھے لکھے، انتہائی پڑھے لکھے لوگ تھے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کو میں کئی بار اپنے چینل پہ کر چکا ہوں. آپ اس بارے میں بھی ویڈیو میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انجیلیں کس نے لکھی، تو میں نے ویڈیوز اس بارے میں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ کام قرآن میں کیا جا سکتا تھا. یہ چیزیں انجینئر صاحب کو شاید نظر نہیں آتی ہیں. انجینئر صاحب صرف اسی بند ڈبے میں یا اسی کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اندر وہ پیدا ہوئے ہیں، اور اس سے باہر نکل کے وہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن میں داخلی پرابلم یعنی انٹرنل پرابلم اتنا بڑا ہے کہ قرآن اپنے اندر لکھی ہوئی کسی بھی چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. قرآن ایک انکمپلیٹ کتاب ہے. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو خود کو ہی ایکسپلین نہیں کر سکتا. اور قرآن جو لکھا گیا تھا وہ ایسے لوگوں کے لیے لکھا گیا تھا جو پہلے یہودیوں اور مسیحیوں کے واقعات سے واقف تھے. اگر موسیٰ کا قصہ لکھا اور اس میں قرآن نے ٹوٹل 20 آیتوں میں یا 40 آیتوں میں موسیٰ کا قصہ ختم کر دیا یا 100 آیتوں میں ختم کر دیا فار ایگزامپل، تو اس کی میجر ڈیٹیلز ان کتابوں میں ہیں دوسری، جن کو شاید اسلام جب شروع ہوا تھا تو اس وقت کے لوگ آلریڈی جانتے تھے. تو یہ پرابلم ہے قرآن کا. اگر انجینئر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآنسٹ غلط ہیں، تو اگر مسلمانوں کے اس ایمان کو دیکھا جائے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور یہ مکمل کتاب ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی انجیل، کسی تورات، کسی پرانے صحیفے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان ہمیشہ سے اس بات پہ ایمفسائز کرتے آئے ہیں کہ کسی پرانے صحیفے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور انجیل نہ پڑھو، تورات نہ پڑھو، یہ ردی ہیں، ان کو پھینک دو. ٹھیک ہے، وہ بات اپنی جگہ پہ، جو عقیدے کی بات میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں تو پھر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر قرآن خود میں اتنا ہی مکمل ہے تو پھر یہ اپنے اندر کی باتوں کو ان کتابوں کے بغیر ایکسپلین کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ پہلی صدی کے مسلمانوں کے پاس تو ان کتابوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قرآنسٹ جو ہے نا، وہ قرآن کے اس دعوے پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ ایک مکمل کتاب ہے، اور اس پہ ہی یہ خود کو ایکسپلین کر سکتے. اب انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، وہ تو قرآنسٹ جو ہے وہ قرآن پہ بھی ایمان نہیں رکھتے. جی انجینئر صاحب، یہ بات تو ایک منافقت کے اوپر مبنی کتاب ہے. میرے خیال میں وہ آپ سے زیادہ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ شاید بیچارے تھوڑے سادہ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار نہیں، ہم قرآن سے قرآن کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور قرآن سیلف ایکسپلینیٹری ہے، جیسے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ شاید اس بات کو مانتے ہیں، بلکہ مانتے ہیں. مگر دوسری طرف آپ جیسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کتاب میں اگر صلاۃ لکھا تو صلاۃ کا مطلب ہمیں نہیں پتا، اگر اس میں ندا لکھا تو ندا کا مطلب ہمیں نہیں پتا کہ ندا کیسے دینی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس کتاب سے ایکسپلین نہیں ہو سکتی. تو اس لیے چلاک لوگوں نے ان چیزوں پہ اسلام کی شروع کی تاریخ میں کھیلا ہے، اور انہوں نے حدیثیں ایجاد کی ہیں، اور انہی آیتوں کی انٹرپریٹیشن ایسی بنائی ہے کہ وہ آیتیں ان سے وہ اپنے اپنے مقاصد حل کر سکیں. تو یہ اصل میں ساری کہانی ہے. انجینئر صاحب نے کیمرے کی طرف دیکھ کے کہا قرآنسٹ کافر ہیں جی قرآنسٹ. اور انجینئر صاحب نے ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ میں ملا نہیں ہوں جی، میں تو صحیح ہوں جی، میں تو ملوں کی طرح نفرت نہیں پھیلاتا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ صدقے دل سے قرآن کے ایک مکمل کتاب ہونے پر یقین رکھنے والے لوگوں کو انجینئر صاحب نے کیمرے کی طرف دیکھ کے ملا کی طرف فتویٰ دیا اور کہا قرآنسٹ کافر ہیں. یہ انجینئر صاحب نے اس طرح سے کہا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے،
یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس ویڈیو میں ہم یہاں تک کی بات ختم کرتے ہیں. میں اور بھی اس پہ ابھی ویڈیوز بناؤں گا, کیونکہ میرے خیال میں یہ جو پوڈ کاسٹ تھی کیوریوسٹی پوڈ کاسٹ, اس کے اندر بڑے میجر سوالات ہیں, اور انجینئر صاحب کی سوچ کے اندر یا انجینئر صاحب کی سوچ کی شیلونیس کا مجھے اس پوڈ کاسٹ سے کافی اچھے طریقے سے اندازہ ہوا. میں نے پہلے مورو والی پوڈ کاسٹ پہ بھی کافی بات کی تھی, مگر آئی تھنک کہ یہاں پہ انجینئر صاحب کچھ کسی اور گیئر میں نظر آئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کی وجہ کیا ہے. کیا انجینئر صاحب خاص سے اریٹیٹڈ ہیں, ان کی ذہنی حالت کیسی ہے, آئی ڈونٹ نو. آئی ہوپ کہ ان کی صحت اچھی رہے. مگر مجھے کچھ لگا کہ کچھ انجینئر صاحب غصے میں ہیں, اور انجینئر صاحب نے کچھ بہت سی باتوں کے کچھ ایسے رسپانسز دیے ہیں جن کو ڈی کنسٹرکٹ میں آپ کے سامنے کروں گا. تو چلیں آج کی اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں. میں کل یا پرسوں ایک اور ویڈیو اسی پوڈ کاسٹ کے کسی اور پورشن سے نکال کے آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور انجینئر صاحب کی سوچ کے اندر ایک ڈیپ ڈائیو ہم لیں گے, اور اس کو ساتھ ساتھ ڈی کنسٹرکٹ بھی کرتے جائیں گے کہ انجینئر صاحب کہاں پہ کیا فالسی کھیلتے ہیں, کہاں پہ کیا منطقی غلطی کرتے ہیں, اور تاریخی غلطیاں انجینئر صاحب کے نیریٹو میں کیا کیا ہیں. انجینئر صاحب ٹوٹلی حدیث کے اوپر ریلائی کرتے ہیں, جو کہ ریلائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, اور حدیث کے اوپر ریلائی کرنا قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے اصل میں یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ قرآن ایک نامکمل کتاب ہے. اور قرآن ایک نامکمل کتاب تبھی ہو سکتی ہے جب وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ قرآن انسان کی کتاب ہے, کوئی اللہ کی کتاب نہیں, اور نہ ہی اسلام یا دنیا کا کوئی بھی اور مذہب کسی خدائے قادر مطلق کا دیا ہوا مذہب ہے. That's it. چلیں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں. اگر آپ کو بری لگی ہے تو آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیا غلط بات کی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں. آپ اس چینل کو پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کی سپورٹ کے لیے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے. پیٹریون کی سپورٹ ایک بہت ہی چھوٹے اماؤنٹ سے شروع ہوتی ہے, اور ہمیں اس ریشنل پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ تک اس سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.